program is brought to you in association with Nestle Fruit-O-Vitals. Go Royal. अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बॉटम लाइन विद अबसार आलम। हमारे आज के प्रोग्राम का मौजू जनरल परवेज मुशर्रफ के खिलाफ वो केस है जो गद्दारी के आइन से गद्दारी के तहत इस वक्त स्पेशल कोर्ट में चल रहा है, और उसमें एक उन्होंने उनके वकला ने एक अलग से सुप्रीम कोर्ट में भी लार्जर बेंच के सामने एक पिटीशन दायर की थी जुलाई 2009 में, जो उनके खिलाफ फैसला आया था जिसमें उन्हें मुर्तकिब गिरदाना गया था आइन से गद्दारी का कि आर्टिकल 6 की उन्होंने खिलाफ वर्जी की है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था और वो जिम्मेदार हैं इसके, उसके खिलाफ उनके वकला ने एक अपील की थी और उस पिटीशन को भी सुप्रीम कोर्ट ने निपटा दिया है, और उसमें भी ये कहा है कि उनके पास इस पिटीशन के दायर करने का मेरिट नहीं है। लेकिन उसमें एक बड़ी दिलचस्प बात हुई उस केस के दौरान कि शरीफुद्दीन पीरजादा, जो इस बात के लिए जाने जाते हैं कि तमाम पाकिस्तान के मिलिट्री डिक्टेटर्स को उन्होंने जवाज मुहैया किए मार्शल लॉ के, उन्होंने अदालत के एक इस प्रोसीडिंग्स के दौरान ये कहा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जो सजा हुई थी साबिक वज़ीर आज़म को, वो एक अदालती कत्ल था, और उसमें भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो के वकला ने ये कहा था कि जजेस मुतासिब हैं, तो इसीलिए हम भी ये कह रहे हैं कि एक और ऐसा अदालती कत्ल सुप्रीम कोर्ट के हाथों से ना हो जाए या अदालत के हाथों से ना हो जाए जैसा जुल्फ़िकार अली भुट्टो का था। ये बड़ी दिलचस्प बात है कि वो लोग जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ फौजी आमिर के हाथ मजबूत करते रहे, आज उनके केस को अपने एक और फौजी डिक्टेटर को बचाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है मियां जावेद लतीफ साहब ने, मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है, और उनके साथ तशरीफ रखती हैं डॉक्टर नफीसा शाह, मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है, और लाहौर से हमें ज्वाइन किया सलमान अकरम राजा, सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के। नफीसा, आपसे ही मैं बात का आगाज करना चाहता हूँ। ये एक मैंने मिसाल दी है, तो ये क्या समझती है कि जो सियासतदान है वो तो मुसलसल अदालतों में पेश होते रहे, हो भी रहे हैं। परवेज मुशर्रफ को हमने देखा कि मुसलसल एक इसकी स्टेट ऑफ डिनाइल में है, वो कोशिश करते रहे कि मैं अदालत में ना जाऊं। अब लगता है रास्ते सारे बंद हो गए। आप कैसे देखती हैं इस, समझती है कि ये रूल ऑफ लॉ इस्टेब्लिश होना चाहिए, वक्त आ गया? देखिए, यकीनन, और पिछले दिनों देखें कि फॉर्मर प्रेसिडेंट, और उनको 6 महीने भी 7 महीने भी नहीं होंगे कि उन्होंने स्टेप डाउन किया है, और ऐसे प्रेसिडेंट जिन्होंने अपने आईनी जो आसिफ अली जरदारी साहब, जी आसिफ अली जरदारी हमारी पार्टी के को चेयरमैन है, तो उन्होंने जिस तरीके से आइन को दुरुस्त किया, तो वो कानून के आगे आए, नैब हियरिंग में वो कानून के आगे आए, और उसके अलावा जब भी अगर कानून, उसके पहले भी आप देखें कि वजीर आजम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और ये तो हम तो कहते हैं कि जो कोर्ट्स हैं, अगर सियासी पस मंजर भी देखें तो पीपल्स पार्टी के हवाले से सबसे ज्यादा अकाउंटेबिलिटी, अब उसको आप कैसे देखें, पॉलिटिकल जो हम कहते हैं विक्टिमाइजेशन और अकाउंटेबिलिटी, तो सबसे ज्यादा पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हुई है। लेकिन उसके बावजूद वी आर प्राउड ऑफ द फैक्ट कि हम कोर्ट्स की इज्जत करते हैं और हम अपेयर होते रहे हैं, और अभी भी एक फॉर्मर प्रेसिडेंट अपेयर हुआ है। उसके बरक्स आप देखें, एक मिलिट्री डिक्टेटर आइन एक दफा नहीं 2 मरतबा तोड़ा, एक जुडिशरी को उन्होंने सस्पेंड किया या डिसमिस किया जो उनके इख्तियारात में नहीं था, तो वो इससे खौफ है कोर्टों से। तो बहुत अहम बात है कि रूल ऑफ लॉ इस्टेब्लिश हो, लेकिन यकसानियत भी हो। ये अहम बात है कि जैसे हमारा मौक़िफ़ ये भी रहा है कि बेहतर ये होता, अच्छा है ये भी अमल हो जाए पूरा, लेकिन बेहतर ये होता कि अक्टूबर 12, क्योंकि उसमें एडर्स और अबेटर्स के इशूज भी आ जाते हैं। इस वक्त पार्लियामेंट में कई सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने मिलिट्री का साथ दिया, उनके साथ रहे, उनमें मिनिस्ट्रियां रही, जमातें भी उस वक्त सपोर्ट, जो भी है एडर्स एंड अबेटर्स जो भी हैं, अगर ये ट्रीजन का केस चल रहा है, हमने भी बैक किया है मियां नवाज शरीफ को, जो पॉलिटिकल सपोर्ट चाहिए इस ट्रीजन को आगे लेने के लिए, उसमें पीपल्स पार्टी नुमाया है, हमने खुलकर इसके ऊपर बात भी की है। लेकिन आई थिंक अगर आपको पर्सपेक्टिव में चीज डालनी है तो फिर आपको एडर्स एंड अबेटर्स के इशूज भी डील करने हैं। मैं सब ये बताइएगा कि क्या वाकई ये इंतकाम ले रहे हैं आप जनरल परवेज मुशर्रफ से अक्टूबर 99 का, या आप चाहते हैं कि कानून की जो अमलदारी हो? देखिए, कानून की अमलदारी का जहां तक तल्लुक है, जो आप अभी बात कर रहे थे नजरसानी अपील की, तो अगर इन्होंने अदालतों पर एतमाद किया है तो तभी अदालत के पास गए हैं, और 3 दिन इसकी हियरिंग हुई है। इससे पहले अपनी इस अपील में भी इन्होंने लिखा कि इससे पहले हमने अपील सिर्फ इसलिए नहीं की थी कि हमें उस वक्त के जो चीफ थे उन पर एतमाद नहीं था। अब तो वो नहीं है,
جو عدالت سے ان کے حق میں کوئی فیصلہ آتا ہے تو اس کو تو قبول کرتے ہیں، اور جو خلاف آتا ہے، عدالتیں کوئی ریفرنڈم نہیں ہوتے عدالتوں میں کہ ریفرنڈم کروا لیں کہ کون قبول ہے کون نہیں قبول ہے. عدالتوں کے فیصلے جس کے حق میں آتے ہیں وہ کہتا ہے انصاف ہو گیا، جس کے خلاف فیصلہ آتا ہے وہ کہتا ہے غلط ہو گیا فیصلہ. بہرحال عدالتوں کے فیصلوں کو ماننا چاہیے. جس طرح ابھی آپ نے اپنے انٹرو میں بات کی کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے حوالے سے، تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے عدالت میں کھڑے ہو کر عدم اعتماد کیا تھا، عدالتوں سے باہر بیٹھ کر نہیں کیا تھا. لیکن اس کے باوجود بھی جو عدالتوں نے فیصلے دیے، آج ٹھیک ہے سب لوگ کہتے ہیں میں بھی اس میں شامل ہوں کہ عدالتی قتل تھا، مگر آج جو پرویز مشرف صاحب کے وکلاء کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے. وہ اس لیے غلط ہے کہ انہوں نے اسی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا. اور دیکھیں ایک مجرم کو یا ایک آمر کو بچانے کے لیے اگر کوئی آپ راستہ تلاش کریں گے تو اس راستے سے آمریت کا راستہ کھلا رہے گا، مارشل اللہ کا راستہ کھلا رہے گا. اور یہ وہ لوگ اس کا دفاع کر رہے ہیں جن کا انٹرسٹ، جن کی دلچسپی. تو آپ سمجھتے ہیں مارشل اللہ کا راستہ بند ہو جائے گا پرویز مشرف کو سزا دینے سے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں 31 جولائی 2009 کا جو فیصلہ ہے یہ ایسا فیصلہ ہے کہ جس نے آمریت کا راستہ روکا ہے. اور آج جو اپیل اس کی خارج ہوئی ہے، یہ 31 جولائی 2009 کا جو فیصلہ ہے اس بیس پر ہی یہ آج خارج ہوئی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس فیصلے، اس ججمنٹ کے بعد یہ راستے کم از کم محدود ہوتے جائیں گے، اگر بند نہیں کہہ سکتے یا آئین کو کم از کم کو پامال نہیں کر سکے گا. راج صاحب ایک سوال پہلے قانونی آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اس کے بعد میں دوسرا سوال بھی آپ سے پوچھوں گا. یہ بتائیں کہ ایک جو بات کی جائے، ابھی جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے، انہوں نے کہا کہ مقررہ میعاد میں انہوں نے اپیل دائر نہیں کی، لیکن نواز شریف کے کیس میں تو بہت سالوں بعد اپیل ہوئی اور اس کا ایک فیصلہ بھی آیا. فرق کیا ہے دونوں میں؟ لیکن جی ریویو کے لیے جو مدت ہے وہ 30 دن ہے. فیصلہ آنے کے بعد 30 دن کے اندر اندر ریویو فائل کیا جا سکتا ہے. لیکن سپریم کورٹ کو یہ ثوابدید حاصل ہے کہ کسی موضوع کیس میں وہ 30 دن کے بعد بھی ریویو کو سن لے. اور یہی ہوا نواز شریف صاحب کے کیس میں. وہاں تو تقریباً 9-10 سال کے بعد ریویو فائل کیا گیا. وہاں ان کا منطق یہ تھا یا جواز یہ تھا نواز شریف صاحب کا کہ مجھے ایک فوجی عامر نے تختہ الٹنے کے بعد پابند سلاسل رکھا، ایک فیصلہ بھی عدالتوں کا آ گیا اور اس کے بعد مجھے ملک بدر کر دیا گیا. میں ملک میں موجود نہیں تھا، اور جب میں ملک میں لوٹا تو ایک مصنوعی عدالت موجود تھی جس کے سربراہ ڈوگر صاحب تھے. اس عدالت کے سامنے جانا ابس تھا، لہٰذا میں نے ایک مصنوعی عدالت کے سامنے جانا مناسب نہیں سمجھا. اور جب صحیح حقیقی عدالت بحال ہو گئی تو میں عدالت کے سامنے آ گیا ہوں. لہٰذا میرا جو وقت ہے 30 دن کا وہ حقیقی عدالت کے حوالے سے اس کو شمار کیا جائے. اچھا لیکن ان کی یہ استدعا قبول کی گئی لیکن اور ان کا ریویو سنا گیا. لیکن پرویز مشرف کے وکلاء بھی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ ان کو غیر موجودگی میں. جی اب پرویز مشرف کے وکلاء کا کہنا اس سے الٹ ہے. پرویز مشرف کے وکلاء یہ کہہ رہے ہیں کہ اگرچہ مشرف صاحب 9-10 ماہ پہلے پاکستان آ گئے تھے، لیکن انہوں نے اس لیے ریویو فائل کرنا مناسب نہیں سمجھا کہ وہ افتخار چودھری صاحب کے سامنے درخواست دے کر نہیں جانا چاہتے تھے. اور اب چودھری افتخار صاحب کے جانے کے بعد ان کو عدالت پہ اعتماد بحال ہوا ہے، لہٰذا وہ عدالت کے سامنے آ گئے ہیں. اب یہ دونوں باتیں بالکل مختلف ہیں. دیکھیں ڈوگر صاحب جو تھے وہ آئینی طور پر ان کا وجود غلط تھا. ان کے حوالے سے کوئی ذاتی رنجش یا ذاتی چپکلش کا اظہار میاں نواز شریف نے نہیں کیا. یہاں پہ پرویز مشرف صاحب جو ہیں افتخار چودھری صاحب کے حوالے سے اپنی ذاتی ایک چپکلش کی وجہ سے ان کی عدالت کے سامنے نہیں آئے. یہ کوئی نہیں کہہ رہا کہ افتخار چودھری صاحب کی عدالت جو تھی وہ قانونی عدالت نہیں تھی. ڈوگر صاحب کی عدالت قانونی عدالت نہیں تھی. لہذا نواز شریف صاحب کا استدلال یہ تھا کہ قانونی عدالت کے بحال ہونے کے بعد میں عدالت کے سامنے آ گیا ہوں. ان کا استدلال یہ ہے کہ میں اپنے ناپسندیدہ جج کے جانے کے بعد عدالت کے سامنے آ گیا ہوں. دونوں باتوں میں بہت فرق ہے. اچھا سپریم کورٹ کے جو بہت بڑے بینچ نے یہ فیصلہ دیا ہے، اس کا پرویز مشرف غداری کیس پہ کیا فرق پڑے گا، اثر پڑے گا؟ اور دوسرا یہ کہ یہ کتنا اہم ہے، یہ پورا جو ایک نیا بینچ بنا اور اس میں نئے جج تھے 10 جنہوں نے پہلے اس کیس کو نہیں سنا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے کوئی قانونی طور پر بہتری آئی ہے؟ دیکھیں نہیں، قانونی طور پہ تو یہ ہے کہ ان کا ریویو نہیں قبول کیا گیا، لہٰذا جو ججمنٹ تھی 30 جولائی 2009 کی وہ بحال رہتی ہے. وہیں ہے جہاں وہ ججمنٹ تھی.
اور اس ججمنٹ کی افادیت جو ہے وہ پوری طرح سے موجود ہے. اس ججمنٹ نے یہ کہا کہ 3 نومبر 2007 کا جو قدم تھا وہ ماورائے آئین تھا اور وہ آئین کی سبورژن کہہ لیں، آئین کو پامال کرنے کے مترادف تھا. اب ظاہر ہے کہ یہ کہنا اس فیصلے کا بہت اہم واقعہ ہے، اور غداری کیس میں اب استغاثہ کو یہ ثابت نہیں کرنا کہ آئین پامال ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، وہ تو اس فیصلے نے پہلے ہی کہہ دیا کہ آئین پامال ہوا تھا. اب غداری کیس میں اس عدالت کو صرف یہ تعین کرنا ہے کہ کیا اس پامالی کی نوعیت ایسی تھی کہ اس کو ہم ٹریزن کہہ سکیں، غداری کہہ سکیں، اور پرویز مشرف کو سزاوار قرار دیں. ایک چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو اس پر بات جاری رکھیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ڈاکٹر نفیسہ یہ بتائے گا کہ جو ایک میڈیا میں اور کچھ پاکستان کے جو اینالسٹ ہیں ان کے اندر، اور وکلاء بھی پرویز مشرف کے، مسلسل ایک یہ بات کہتے رہے، فوج کو گھسیٹنے کی کوشش کرتے رہے اس کیس میں. کیا خوف ہے ہمارے اندر کہ سیاستدانوں کے لیے یا سویلینس کے لیے تو ہم کہتے ہیں کہ ان پہ قانون کی پوری عملداری ہونی چاہیے، لیکن جب ایک جرنیل یا سابق جرنیل بھی آتا ہے تو سب ایک دوسرے کو ڈرانا شروع ہو جاتے ہیں کہ ان پہ قانون نافذ نہ کریں ورنہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. آپ کے خیال میں یہ مائنڈ سیٹ ہے، ہمارے اندر کا خوف ہے، یا ہم قانون پہ عمل نہیں کرنا چاہتے؟ دیکھیں، یقیناً ایک بڑا ایک سیکشن ہے، اسٹیبلشمنٹ آپ اس کو کہیں، بیوروکریسی کہیں، اور ایون آئی وڈ سے میڈیا. میں آپ کو ایک کیس پچھلے ہماری حکومت میں جو میمو گیٹ جس کو کہا جاتا ہے، اس کیس میں میں آپ کو لے کے جا رہی ہوں، اور وہ ایک ٹپکل ایشو تھا کہ ہاؤ سول ملٹری ٹینشنز فین کیے گئے، ایک نان ایشو کو ایک ایشو بنایا گیا. اور اس پہ آپ یہ ضرور دیکھیں کہ حالانکہ اور پی ایم ایل این کا ایک یہ اگریمنٹ بی بی شہید کے زمانے میں تھا کہ ہم ایک دوسرے کی حکومتوں کو نہیں کھینچیں گے، ہم مینڈیٹس ریکگنائز کریں گے چارٹر آف ڈیموکریسی میں، لیکن اس کیس میں خود میاں صاحب جا کے انہوں کورٹ میں گئے، which I think he must admit was a mistake. تو یہ we have to be very careful. جہاں تک سویلین پارٹی، ہمارے کئی سارے اختلافات ہیں پالیسی کے اوپر، جہاں تک سویلین پاور کی بات ہے، جمہوریت کی بات ہے، وی ول بیک جو جمہوریت کے تقاضے ہیں، 5 سال ان کا دور، جو پالیسی سازی کریں، ہم حکومت کھینچنے کی کوشش نہیں کریں گے، اینڈ ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف برنگنگ ان اے تھرڈ فورس. اس پرٹیکولر میمو گیٹ میں یہ خطرہ تھا کہ یہ آپ اس کو اتنا بلو اپ کریں. Again, this whole thing about military being sacrosanct, یہ چیزیں ہمیں دور کرنی ہیں. اگر ایک جنرل ہے، وہ ملازم ہے اسٹیٹ کا، اس نے غداری کا کیس کیا، اس لیے اس کی ہسٹوریکل اہمیت ہے، اور اگر یہ کامیاب ہوا تو اس کے بعد وی وڈ لائک I as a political worker، کیونکہ میری پولیٹیکل اویکننگ جنرل ضیاء کے دور میں ہوئی، میں ہم ایون اگر پوسٹمس بھی ہو اس کو بھی کٹہرے میں کھڑا کریں، اور ہم اور اس قسم کے ٹریزن کیسز جو باقی جنرلز ہیں ان کے خلاف بھی آئیں. آپ نے میمو گیٹ کا ذکر کیا، اس میں سب سے جو اہم کردار تھا وہ سابق ڈی جی آئی ایس جنرل شجاع پاشا کا تھا. اس کو آپ کی حکومت نہیں سمجھتی کہ حکومتوں کو اس طرح کے فیصلے بھی نہیں کرنے چاہیے جو پھر ان کے گلے پہ پڑتے ہیں؟ دیکھیں، وہ آپ کو پس منظر اس وقت ایک جو وار آن ٹیرر کا ایشو تھا، اور ہم نے آپ نے دیکھا کہ ہم نے مسلسل ضرور کہیں گے کہ ہماری ایک ملٹی پرانگ اسٹریٹجی تھی دہشت گردی کے خلاف، اور اس میں ایک ڈیٹرنس کا اینگل تھا، اور اس میں اگریسولی وی ور گوئنگ انٹو اٹ. تو اس وقت ہم جنرل کیانی کی بات آپ دیکھتے ہیں، ان کو بھی ایکسٹینشن ملا، ان کو بھی ایکسٹینشن ملا. وہ ایک ایڈمنسٹریٹو ایشوز ہوتے ہیں، وہ گورنمنٹ کا پروگیٹو ہوتا ہے. لیکن یہ کہنا کہ بات اس وقت یہ ہو رہی ہے کہ ہمیں پولیٹیکل فورسز کو ایٹ لیسٹ یونائٹ کرنا چاہیے. جہاں تک اپنے سویلین اتھارٹی، اگر آپ کو اس ملک کے مسائل حل کرنے ہیں، آج دہشت گردی کا بھی مسئلہ سول ملٹری ریلیشن سے منسلک ہے. وی وانٹ کہ پرائم منسٹر جو بھی آئے عوام کی مینڈیٹ کو، ہی شوڈ ہیو
ہی شوڈ بی سپیریئر ابو بورڈ، اینڈ یہ جو دوسرے اتھارٹیز ہیں، ملٹری ہے، وہ آنسربل اس کو ہو اور پارلیمنٹ کو ہو. ٹھیک. تو اس کی وجہ سے یہ بہت اہم ہے کہ اس چیز کو ہمیں ایز پولیٹیشینز ہم اس پرنسپل کو وائلیٹ نہ کریں. یہ سب آپ ایگری کرتے ہیں اس بات سے؟ دیکھیں، میں نفیسہ کی اس بات سے اتفاق نہیں کر رہا تھا، اس لیے کہ کس بات سے کہ سیاستدانوں کو اکٹھا ہونا چاہیے؟ نہیں، جو انہوں نے کہا کہ آپ نے خود ہی ذکر کر دیا جناب پاشا کا یا کہنے کا، میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے یہ ہوتا رہا ہے کہ پولیٹیشین استعمال ہوتے رہے اور ان کا سٹانس رہا اور ان کی جماعت کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا اینٹی اسٹیبلشمنٹ، اور ہمارے بارے میں یہ تاثر تھا کہ پرو اسٹیبلشمنٹ، اور حالات نے یہ مجبور کر دیا کہ جو حقائق ہیں ان کے مطابق چلا جائے، اور نواز شریف نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ ایک رول پلے کیا. میمو گیٹ تو اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں کریں گے تو وہ دور تک جائے گی. لیکن میں یہ کہوں، جو آپ نے بات کی ہے نا کہ جو آپ کو کیس دائر ہو تو یہ تحفظات ہوتے ہیں کہ یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے، میری گزارش ہے یہ ایک حقیقت پاکستان کے 65 سالوں میں پہلا کیس ہے جو کسی ڈکٹیٹر کے خلاف بنا ہے، اور جو کچھ باتیں کی جا رہی ہیں تحفظات گورنمنٹ خوف جو ہے وہ حقیقت ہے، وہ حقیقت ہے. کیونکہ اس سے پہلے پھر ہم آئین اور قانون کو بدل کیوں نہیں دیتے کہ طاقتور کے لیے الگ ہے اور کمزور کے لیے الگ؟ یہی تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی طاقتور پہلی دفعہ قابو آیا ہے تو عدلیہ جو ہے وہ آزاد ہے. عدلیہ جو فیصلہ کرے گی، یہ کوئی دشمنی نہیں ہے، کوئی اس سے انتقام نہیں لیا جا رہا. جو کہا جا رہا ہے کہ 12 اکتوبر سے کیوں نہیں شروع ہوا، اگر 12 اکتوبر سے شروع ہوتا تو یہ کہا جاتا کہ جناب یہ تو انتقام لیا جا رہا ہے، ان کی حکومت کو ختم کیا گیا تھا، گرایا گیا تھا. یہ تو وہ 12 اکتوبر کی آپ کی دلیل سن لی. یہ بتائیے گا کہ جو 2007 کا جو کیس ابھی چل رہا ہے 3 نومبر کا، اس میں جو ایڈرز ہیں بیٹرز ہیں ان کے بارے میں فیصلہ کیوں نہیں ہو رہا؟ دیکھیں، ایک تو یہ بات ہے کہ جو عدالت میں کیس ٹرائل ہو رہا ہے وہ کہیں نفیسہ ہیں، جاوید ہے، مطلب یہ کسی کو کہہ دینا کہ ہمارے ساتھ جناب افسار عالم بھی تھے، فلاں بھی تھا، وہ کہنے کی باتیں کورٹ میں کریں، کورٹ میں جا کے کہہ دیں. ٹھیک، ایک چھوٹا سا بریک، ناظرین بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو بات جائے گی. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. راجہ صاحب، کیا یہ بات آ سکتی ہے کورٹ میں، اور آئے گی تو کس کی طرف سے آئے گی کہ جو ایڈرز اینڈ ابیٹرز ہیں 3 نومبر کی ماشاء اللہ کے، وہ اس پہ بار بار اعتراض ہو رہا ہے کہ صرف پرویز مشرف کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور ظاہر ہے ایم کیو ایم تو اس کو کسی اور طرف بھی لے جا رہی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسا ممکن ہے ایڈرز اینڈ ابیٹرز بھی اس جال میں آئیں؟ یہ بالکل ممکن ہے، بلکہ عدالت نے خود یہ کہا ہے کہ آپ ہمیں بتائیے کہ کون ایڈر ابیٹر تھا، تو ہم مناسب ہوگا تو دائرہ اس کا وسیع بھی کر سکتی ہیں، حکومت کو کہہ سکتی ہیں یا عدالت خود کر سکتی ہے. وہ تو تب مرحلہ آئے گا جب کوئی کہے گا کہ میرے ساتھ یہ لوگ. لیکن ویسے ایک چیز ذہن میں رکھیے کہ اس کیس میں کوئی بہت زیادہ ایڈر ابیٹر شاید نہ ہو. یہ کہنا کہ فلاں شخص نے مجھے پی سی او لکھنے میں مدد دی تھی، وہ ایک وثیقہ نویس تھا، وہ پتہ نہیں اس میں شامل ہوگا، غداری کے زمرے میں آئے گا یا نہیں آئے گا. اس میں ہوا کیا تھا؟ 3 نومبر کو آئی جی اسلام آباد کو یہ کہا گیا کہ ان جج صاحبان کو گھروں میں مبعوث کر دو. اب آئی جی جو بھی تھے اس وقت، جو انتظامیہ تھی، وہ یقیناً اس میں ملوث ہیں، ان کی طرف بات جا سکتی ہے. انہوں نے ایک براہ راست ایک رول ادا کیا اس باغیانہ عمل کو کی تکمیل میں، تو وہاں تو بات جا سکتی ہے. لیکن اس کے علاوہ یہ کہنا کہ فلاں صاحب وزارت میں تھے اور وزارت میں ہوتے ہوئے انہوں نے مشورہ دیا یا انہوں نے پی سی او لکھنے میں مدد کی، اس کی انگریزی ٹھیک کی، وہ آتے ہیں یا نہیں آتے، یہ عدالت دیکھے گی. یہ کوئی اتنا بڑا معاملہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ بتائیے گا کہ اسی دن 3 نومبر کو ہی سپریم کورٹ کے ایک فل بینچ نے ایک آرڈر بھی پاس کیا تھا. اس آرڈرز میں انہوں نے اس وقت کے چیف آف آرمی اسٹاف کو، وائس چیف آف آرمی اسٹاف کو، تمام کور کمانڈرز کو، ڈی جی آئی ایس آئی کو، ڈی جی ایم آئی کو، وزیر اعظم کو، گورنرز کو اور چیف منسٹرز کو، وزراء کو، سب کو پابند کیا تھا کہ کسی غیر آئینی غیر قانونی حکم پر عمل نہ کرے. ججز بھی اس میں شامل تھے. ججز کو تو سزا ملی،
تو آپ کے خیال میں وہ جو سپریم کورٹ کا آرڈر ہے اس کے بعد جن جن لوگوں نے بات مانی، اس پرویز مشرف کے حکم کو مانا مارشل لا کے، وہ آپ کے خیال میں جرم وار نہیں ہے؟ دیکھیے ہوں گے، دیکھنا یہ پڑے گا کہ حکم تھا کیا اور اس حکم کو کس نے اس کے اوپر عمل کیا۔ میں پھر یہی عرض کروں گا کہ عمل تو کیا اسلام آباد کی انتظامیہ نے بنیادی طور پہ۔ اگر ایک شخص گجرانوالہ میں کور کمانڈر تھا یا ملتان میں، انہوں نے براہ راست اس حکم پہ کوئی عمل نہیں کرنا تھا، وہ تو اپنا کام، اپنی نوکری جو ہے وہ کرتے رہے وہاں پہ، تو ان لوگوں کو براہ راست ہم اس میں ملوث نہیں کر سکتے۔ جو اکتوبر 99 کا معاملہ تھا اس میں تو 111 بریگیڈ حرکت میں آئی، بہت سے جرنیل حرکت میں آئے، وہاں معاملہ مختلف تھا۔ 3 نومبر 2007 کا معاملہ نسبتاً بہت مختصر ہے، بہت محدود ہے۔ اچھا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں اور لوگ نہیں ہو سکتا ہے کہ نہ آئیں، اویٹرز اینڈ ایڈرز جو ہیں؟ دیکھیے مجھے تو نظر نہیں آتا کہ کور کمانڈر سارے کیوں اس میں شامل ہوں گے۔ انہوں نے تو 3 نومبر 2007 کو کچھ نہیں کیا۔ تو 3 نومبر 2007 کو عملاً صرف یہی ہوا کہ ججوں کے گھر کے باہر پیرا بڑھا دیا گیا، ان کو گھر سے نکلنے سے روک دیا گیا۔ اچھا، آپ سمجھتے ہیں اسلام آباد کی انتظامیہ جواب دہ ہے۔ ٹھیک، اس کے علاوہ کوئی کور کمانڈر، آرمی چیف براہ راست، ظاہر مشرف صاحب خود تھے تو وہ تو براہ راست ہیں اس میں شامل، لیکن باقی جو آرمی کے جرنیل تھے یا کور کمانڈر تھے ان کو براہ راست اس میں ملوث نہیں کہا جا سکتا۔ اچھا، آپ سمجھتے ہیں کہ پرویز مشرف کے پاس اب بہانے جو ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں عدالت میں پیش ہونے کے، یا مزید بھی آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کچھ اور بھی چکر چلا سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، جس قسم کے وہ تعویلات یا دفاع لیتے رہے ہیں اس طرح کی شاید 10 باتیں اور وہ نکال لیں، لیکن یہ بالکل اب بیکار ایک مذاکرہ خیز عمل ہو گیا ہے۔ دیکھیں اگر پہلے کوئی ان کے لیے ہمدردی تھی بھی، تو اب جو ان کا ایک یہ دفاع میں جو کردار سامنے آیا ہے، جس قسم کی گفتگو ہوئی ہے، جس قسم کی آرگومنٹ پیش کی گئی ہے کہ 73 کا آئین نہیں ہے، ان کی ٹیم سے منسلک لوگوں کا جو لہجہ گفتگو کا جارحانہ عدالت کے اندر عدالت کے باہر رہا ہے، تو اب اس مذاق کو میں سمجھتا ہوں ہم بالکل نظر انداز نہیں کر سکتے کہ کل وہ جہاز میں بیٹھیں اور ملک سے چلے جائیں۔ اب اس عمل کو ایک منطقی انجام تک پہنچانا بہت ضروری ہے ہمارے قانونی نظام کے لیے بھی، اور میں سمجھتا ہوں تمام عوام جو اس تمام تماشے کو دیکھ رہی ہے ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس کا ایک منطقی اور ایک گریسفل ایک حل ایسا ہو جو قانون کے مطابق ہے اور قانون کا منہ چڑھا کر وہ اب ملک سے غائب نہ ہو جائے۔ اچھا، ایک صرف آپ سے سوال اور پوچھنا چاہ رہا ہوں میں بیفور میں باقی گیسٹ سے بات کروں، کہ ایک آبجیکشن یہ تھی کہ ججز متعصب ہیں پرویز مشرف کے کیس میں جو اسپیشل کورٹ بنی غداری کیس سن رہی ہے۔ دوسرا یہ تھا کہ یہ فوج پہ اوپر کیس چلایا جا رہا ہے، فوج کو گھسیٹا جا رہا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ عدالتی عمل جو ہے ابھی تک جو جاری ہوا ہے، جتنا بھی ہوا ہے، اس میں ان دونوں پرسپشنز کی نفی ہوئی ہے؟ یہ دیکھیں، جہاں تک ججوں کے متعصب ہونے کا تعلق ہے تو وہ براہ راست ابھی تک تو الزام انہوں نے یہ موقف عدالت کے سامنے نہیں اپنایا کہ فلاں جج صاحب نہ بیٹھیں، ہم سمجھتے ہیں وہ فلاں کے رشتہ دار ہیں، ہمیں ان پہ اعتماد نہیں، یہ تو نہیں کہا انہوں نے۔ میڈیا میں کہتے رہتے ہیں، گفتگو ہو رہی ہے، میڈیا میں یہ کہہ رہی ہے، لیکن عدالت کے سامنے انہوں نے یہ اعتراض کسی جج کے حوالے سے نہیں اٹھایا۔ تعصب والی بات جو ہے عدالت کے سامنے نہیں ہے۔ پرسپشن تو ایک ہے نا، تو جو ابھی عدالت نے جتنا ٹائم دیا ہے، جتنا سن رہے ہیں ان کو اور جتنا ان کو ریلیف مل رہا ہے، جیسے آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ مذاق بن گیا ہے، تو اب یہ پرسپشن تو میرا خیال ہے کہ نہیں رہا۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ جی شاید غالباً نہیں رہا، لیکن اب بھی اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو کوئی تشویش ہے تو وہ یہ اٹھائیں گے معاملہ اور کہیں کہ ہم نہیں چاہتے کہ فلاں جج صاحب اس بینچ کا حصہ ہوں۔ یہ اگر وہ اٹھائیں گے تو پھر وہ جج صاحب خود فیصلہ کریں گے کہ انہوں نے بینچ کا حصہ رہنا ہے یا نہیں رہنا، لیکن بظاہر اس میں اس وقت کوئی تعصب نظر نہیں آ رہا۔ ٹھیک، دوسری جو بات ہے آرمی کو ملوث کرنے والی، وہ تو مشرف صاحب کی ٹیم کا ایک حکمت عملی نظر آتی ہے کہ معاملے کو تمام ادارے کے ساتھ منسلک کر دو تاکہ ادارہ جو ہے وہ شاید اشتعال میں آئے، اور یہ بھی امید ان کی پوری ہوتی نظر نہیں آ رہی کیونکہ یہ مقدمہ ادارے کے خلاف نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ اکتوبر 99 کی طرف جاتے ہیں تو شاید آپ کو پورے ادارے کو شامل کرنا پڑے، 10 جرنیلوں کو شامل کرنا پڑے ججوں کے علاوہ۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں فراست یہی ہے کہ اگر اس ملک میں سول ملٹری بیلنس کے حق میں کوئی مقدمہ چلنا ہے اور اس بیلنس کو ہم نے متوازن کرنا ہے تو یہ وہ مقدمہ ہے، تاریخ کی کا میں سمجھتا ہوں ایک یونیک یہ مقدمہ ہے، ایک موقع ہے
جس سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے اور اس میں وہ ایک بیان آ جانا چاہیے. اصغر خان کے کیس میں کچھ بات ہوئی تھی اور اب اس سے بڑھ کر میں سمجھتا ہوں اس مقدمے میں یہ بات کی جا سکتی ہے کہ آرمی کو ہر حال میں اور آرمی افسران کو ہر حال میں آئین کی پابندی کرنی ہے, آئین سے ماورا کوئی عمل نہیں اٹھانا. ٹھیک ہے ڈاکٹر نفیس صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ, میں جو پہلے بھی بات کا ذکر کیا تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو کے کیس سے اس کو مماثلت دی جا رہی ہے, آپ سمجھتی ہیں کہ کوئی ایسی مماثلت ہو سکتی ہے کہ اس وقت جس طرح عدلیہ کا عمل تھا ذوالفقار علی بھٹو کے کیس میں ویسا ہی ہے, اتنا ہی متاثر ہے یا کوئی کمپیریزن؟ دیکھیں یہ ایک صرف ورک ہوگا ہسٹری کا جو ہم درست کریں گے, لیکن اس سے زیادہ پینفل پاسٹ ہمارا, اور میرا یہ یقین ہے کہ پاکستان وینٹ سلیڈ ڈاؤن ورڈز, کیونکہ یہ ایک انصاف کی نفی کی حد ہے کہ ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر جس نے آپ کو آئین دیا ہو, آج بھی اس آئین کے اوپر کوئی دس از لائک سیکرٹ, پورا پاکستان اس کو جس طریقے سے ہیوملیٹ کیا گیا, اور پھر اس کو جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ عدالت کو اور کیسے انہوں نے عدالت کو تبدیل کیا, اس میں مختلف ججز آئے, یہ دھبا جو ہے یہ جوڈیشری کے اوپر ہے. ابھی جتنا بھی آپ کہیں چودھری صاحب آئے اور انہوں نے انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کی باتیں کی, وہ تو اب ایک اور کنٹروورشل ایشو, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ انٹو اٹ, لیکن یہ ہمارا اگر ہمیں اپنے ادارے درست کرنے ہیں تو جوڈیشری کو اس کیس پر ڈیلیبریٹ کرنا ہوگا اور اس کو فارملی کہنا ہوگا کہ یہ ایک عدالتی قتل ہے. وی نیڈ ٹو, اگر ہم وائی آر وی ہاں میں کہہ رہا تھا کمپیریزن کوئی بنتا ہے بالکل کریں گے نا, لوگ تو کریں گے. اب جیسے اگر اس ماحول میں جب آصف زرداری صاحب نیب کورٹ میں اپیئر ہوئے, لوگ کمپیئر ہی کر رہے تھے نا, پھر لوگ یہ کمپیئر کر رہے ہیں کہ سویلین, میں کہہ رہا ہوں کیا پرویز مشرف کے ساتھ عدالت وہی سلوک کر رہی ہے؟ نہیں, دیکھیں یہ تو آئرونیکل ہے کہ ایک ڈکٹیٹر اپنی ڈیفنس کے لیے یہ چیز کہہ رہا ہو, یہ تو بالکل میرے خیال سے, اور وہ بندہ کہہ رہا ہو جس نے ڈکٹیٹرز کو ایک جواز دیا آئین توڑنے کے لیے. تو یہ آرگیومنٹ از فالس آرگیومنٹ, مطلب آپ, لیکن ایک جگہ جو حقیقت میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ ناانصافی ہوئی, لیکن اب اس کو ایک ڈکٹیٹر کی ڈیفنس میں لانا, دس از این انسلٹ ٹو انجری. دوسری طرف سے اگر عدالت, جس طرح عدالت نے ذوالفقار علی بھٹو کا کیس سنا, جس طرح ان کے ساتھ سلوک کیا, کیا آج کی عدالت پرویز مشرف کے ساتھ یہ تو اپیئر ہی نہیں ہو رہے جی. I mean the minimum he can do is appear before the court. appear بھی نہیں ہو رہا. عدالت کی زیادتی تو نہیں کر رہی, میرے خیال سے بالکل نہیں کر رہی, اور یہ کیس بالکل we have to see it through its conclusion. Historically it's a very important case. I agree with سلمان راجہ صاحب, لیکن جب یہ کنکلوڈ ہو جائے تو we have to go back to the past because اس سے زیادہ ہمارے تاریخ چیپٹرز ابھی ہیں ہسٹری کے جو ہمیں درست کرنے ہیں. اچھا, ابھی پروگرام سے پہلے ہم بات کر رہے تھے بلوچستان میں جو میس گریو کا بہت ایک اجتماعی قبر کھدی ہے جس میں سے لاشیں نکلی ہیں وہاں پہ بلوچوں کی, تو ابھی سلمان راجہ صاحب نے کہا ہے کہ اس ملک کے تمام آرمی افسران کو آئین اور قانون کی پابندی کرنی پڑے گی. ایک طرف تو یہ ہے جو الزام ظاہر ہے یا تو اداروں پہ آ رہا ہے, آج بھی بلوچستان کی حکومت نے کہہ دیا کہ ایف سی ان کے انڈر نہیں ہے, نہ ان کی بات مانتی ہے. دوسری طرف ایف سی نے وہاں پہ کچھ لشکر بنائے ہیں بلوچستان میں, تو کیا ہمارے ادارے ابھی بھی سیکھ نہیں رہے؟ اتنا کچھ ہونے کے بعد عدالتوں میں کیسز چل رہے ہیں, ان کی بدنامی ہو رہی ہے کچھ اقدامات کی وجہ سے, کیوں نہیں سمجھ رہے؟ دیکھیں یہ بہت اہم ایشو ہے, اور آج ایک ممبر نے ایوان میں اٹھ کر اس بات کی. یہ جو میس گریو کا ایشو ہے بہت ہی سیریس ایشو ہے, اور اس کے لیے جلد از جلد فیڈرل حکومت یا پارلیمنٹ, ہم کل اس پہ بات کریں گے کہ پارلیمنٹ ایک کمیٹی تشکیل دے اور جائے اس ایشو کو. دس از اے نیشنل شیم, اور یہ یہی بات ہے کہ جب آپ کی سویلین اتھارٹی, آج ہم کیوں سپورٹ کر رہے ہیں میاں صاحب کو اس حوالے سے, بیکاز ایونچولی کل ہم گورنمنٹ بنیں گے, ہمیں اگر اس ملک کو صحیح سمت میں لے کے جانا ہے تو سویلین کنٹرول, سویلین مانیٹرنگ, سویلین اوورسائٹ ہوگی. آج لوگ کیوں ڈر رہے ہیں کہ ملٹری آپریشن نہ ہو, کیونکہ ملٹری آپریشن وداؤٹ پبلک اوورسائٹ جو ہے اس قسم کی باتیں ہوں گی جیسے بلوچستان میں ہو رہی ہیں. مسنگ پرسنز کا ایشو ہے, یا یہ میس گریوز کا ایشو ہے, یا آج اگر وہاں اگینسٹ سویلین اتھارٹی انڈرمائن ہو رہی ہے, اس ساری چیزوں کو درست کرنا ہوگا. لیکن اس کے لیے سارے سیاستدان جو ہیں وہ ایک پیج پر آئیں, اور اس میں کوئی بھی کسی کی جو ہے ایکسکیوز جو ہے اس میں اس کانسپریسی میں یا اس پلاٹ میں شامل نہ ہو, اور اس کو میڈیا کو بھی اپنا رول ادا کرنا ہوگا. آپ نے انسانی حقوق کی بات کی, تحفظ پاکستان
پاکستان آرڈیننس جو آیا ہے اور جو ہم بات کریں آئین اور قانون کی عملداری کی، اس سے آپ کی جماعت کو اختلاف ہے اور آپ اس میں سے؟ جی میں دو باتیں ہیں جی. ایک اپنی جگہ پر یہ میں ہماری پارٹی کی بھی اسٹیٹڈ پوزیشن ہے، وی تھنک کہ آپ کو ایک مکسڈ اپروچ لینی ہوگی ٹیررزم کو شکست دینے کے لیے. آپ کو ڈائیلاگ اور فورس دونوں کو ایک توازن میں کرنا ہوگا. یہ حقیقت ہے کہ ہمیں ایک جامع قانون چاہیے جس میں آپ کو لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو سپورٹ دینی ہے، لیکن اس کے برعکس ایسا قانون نہ آئے کہ جیسے مسنگ پرسنز کا ایشو ہے وہ لیجیٹمائز ہو جائے، میس گریوز کا ایشو ہے وہ لیجیٹمائز ہو جائے. تو یہ جو خطرات ہیں ہم ان کے حوالے سے ہمیں حکومت کو بھی آگاہ کیا ہے. ہم اپنی طرف سے بھی ایک مشاورت کریں گے اور جماعتوں سے، سول سوسائٹی سے، بار ایسوسیشن سے، اور پھر اس پہ ایک پوزیشن ہوگی. لیکن ان پرنسپل وی ڈونٹ وانٹ کہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز ڈسکریج ہوں. ایک قانون ہونا چاہیے ان کی سپورٹ کے لیے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم وی نیڈ ٹو بی کیئرفل کہ ہم اپنی جو سول لبرٹیز ہیں ان کو ہم ٹرمپل نہ کریں. یہ سب ایک طرف تو آپ کی حکومت چاری آئین اور قانون کا نفاذ کرے اور سابق جو آرمی چیف ہے جنرل پرویز مشرف اس کو کٹہرے میں لا کے کھڑا کرنے کی آپ کوشش کر رہے ہیں. ظاہر ہے دوسری حاضر سروس جو افسران ہیں وہ کورٹ میں آتے ہیں، نہ ہی وہ جو اجتماعی خبر دریافت اس پہ آپ کی حکومت ایکشن لے رہی ہے. یہ دوگلی پالیسی نہیں آپ سمجھتے؟ دیکھیں سر، یہ تو نہیں میں کہوں گا کہ دوگلی پالیسی، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ کوئی بھی طاقتور ہے اس کو آئین قانون کی پاسداری کرنا ہوگی. یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں عرض کرتا ہوں ہندوستان کی حکومت کہہ رہی ہے عدالت میں جا کے ایف سی ہمارے انڈر نہیں. میں یہ عرض کرتا ہوں، ابھی نفیسہ نے جو بات کی ہے نا کہ ذوالفقار علی بھٹو کے حوالے سے 73 کا آئین ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے دیا اور ضیاء الحق نے جو کردار ادا کیا، اس کے بعد 2 دفعہ پیپلز پارٹی کی حکومت بنی، کوئی ایکشن نہیں ہوا. آرٹیکل 6 پر کوئی عملداری نہیں ہوئی. ٹھیک، آج اگر آرٹیکل 6 کا جو خلاف ورزی کرنے والا ہے یا اس پر مقدمہ چل رہا ہے، بھئی جہاں سے بھی شروع ہوا ہے یہ کام شروع ہونا چاہیے. یہ بنے گا نا کہ آپ کا ان سے اختلاف تھا اس لیے ان کو تو لے آئے، لیکن یہ جو کچھ حاضر سروے جو کچھ کر رہے ہیں 12 اکتوبر سے شروع ہوتا، سے جو لاشیں نکلی، میں اس پہ بھی بات کرتا ہوں. میری گزارش یہ ہے کہ اگر 12 اکتوبر سے ہم شروع کرتے تو یہ یقیناً کہا جانا تھا کہ جناب شروع ہی اس لیے کیا گیا تھا کیونکہ یہ ان کے مخالف تھے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد اس نے دوسری دفعہ پھر آئین توڑا، 3 نومبر سے شروع ہوا. بھئی اگر 12 اکتوبر کا یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ ملی بھگت تھی، سب ایک دوسرے ایک ہو گئے اس لیے وہاں سے شروع نہیں کیا جا رہا، اس میں ادارہ انوالو ہے فلاں، یہ بھئی 3 نومبر سے اگر شروع کیا ہے تو وہاں سے تو شروع کرنا، اس پہ تو کرٹیسائز نہ کیا جائے. اب آگے بلوچستان کے حوالے سے آپ جو اجتماعی قبر کی بات کرتے ہیں اور اس میں اکاؤنٹیبلٹی، رول آف لا، جی میں عرض کرتا ہوں وہاں کیوں نہیں لگ رہا؟ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان جب سے معرض وجود میں آیا ہے، پاکستان کی دفاعی اور خارجہ پالیسی ہمیشہ اس کا دفاع سے تعلق ہے، منتخب حکومتیں نہیں بناتی رہیں. بلوچستان میں یہ جو کچھ کرتے رہے ہیں، اور پاکستان کے اندر آج جو کچھ دہشت گردی ہو رہی ہے اس میں ہمارے اداروں کا بھی کچھ کیا دھرا ہے. تو ان کو روکیں، یہی تو بھی کچھ کریں. یہی تو بات، جب سابق ہو جائیں گے پھر ہی کریں گے. کیوں سابق ہو جائیں گے؟ اگر کرنے کے لیے سپریم کورٹ کے احکامات ہم نے نہیں مانے. یہ تو کیس چل رہا ہے پچھلے 8 سال سے، کیوں نہیں پیش کیا گیا؟ مسنگ پرسن بنا دیا نا، وہ مسنگ پرسن کا پچھلے 8 سال سے کیس چل رہا تھا، اور آج بھی جتنا ہم اس کے آرڈر کو اوبے کر رہے ہیں کچھ اور تو نہیں، کوئی اور تو نہیں کر حکومت بھی آ گئی. اچھا، میں وقت بالکل ختم ہو گیا، لیکن آج صاحب ایک چھوٹا سا سوال، چھوٹا سا جواب. پاکستان تحفظ پاکستان آرڈیننس جو ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں آئین اور قانون کی عملداری اس سے ہوگی یا اس میں رکاوٹ بنے گا یہ آرڈیننس؟ دیکھیں جی، عام حالات میں تو یہ قابل قبول نہیں اس قسم کا قانون، لیکن جس قسم کے حالات سے ہم دوچار ہیں اس میں شاید عدالتیں اس کو ایک نرم نگاہ سے دیکھیں. اس میں 2 کیٹیگریز بنائی گئی ہیں، ایک اینیمی ایلین کی اور ایک اینیمی کمبیٹنٹ کی. اینیمی ایلین کا جو تصور ہے وہ ہمارے آئین میں بھی موجود ہے آرٹیکل 10 میں، اور آرٹیکل 10 میں جو یہ ایک تحفظ دیا گیا ہے ہر ملزم کو کہ اس کو عدالت کے سامنے پیش کیا جائے گا، وہ اینیمی ایلین کے لیے نہیں ہے. آئین خود کہتے ہیں کہ یہ تحفظ اینیمی ایلین کو حاصل نہیں ہے. اینیمی ایلین کون ہے؟ اس قانون نے اس کو ڈیفائن کیا ہے. اینیمی کمبیٹنٹ کے حوالے سے یاد رکھیے کہ اگرچہ یہ بہت سخت قانون ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے
کہ پوری وجہ بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ کیوں کسی کو اٹھایا گیا، یہ بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ اس کو کہاں رکھا گیا ہے، تاہم ہر 3 ماہ بعد اس کو ایک ریویو بورڈ کے سامنے پیش کرنا ہوگا اور ریویو بورڈ چیف جسٹس آف پاکستان بنائیں گے، لہٰذا اس کا شمار ہوگا، اس کی زندگی کا تحفظ ہوگا، اس حوالے سے اس قانون میں یہ بات آئین کی وجہ سے موجود ہے۔ بہت شکریہ، مہمانوں کا وقت بالکل ختم ہو گیا ہمارے پروگرام کا، اجازت چاہتے ہیں، خدا حافظ اور شب بخیر۔